बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। और हम जानते हैं कि दुनिया भर में इस वक्त माशी हालात चैलेंजिंग होते जा रहे हैं, इसीलिए दुनिया भर में सोने चांदी के रेट भी बढ़ रहे हैं। दुनिया के सरमायाकारों को ये लग रहा है कि उनकी इन्वेस्टमेंट इस वक्त सबसे ज़्यादा महफूज इन मेटल्स में है, गोल्ड में है, सिल्वर में है। वजूहात बहुत सारी हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि अमेरिकन फेडरल रिजर्व के अंदर पॉलिसी कट्स आ रहा है, जो उनका डिस्काउंट रेट है, जो मरकजी शरह सूद है, उसमें कमी आने की वजह से बताया जा रहा है इस साल के अंदर 2 दफ़ा कमी मुतवक्की है। और इसकी वजह से उन लोग इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि अगर वो अपना पैसा अमेरिकन बैंक्स में रखेंगे और जो रिटर्न वहाँ से मिलेगा उससे अच्छा रिटर्न गोल्ड और सिल्वर देगा। इस वक्त गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस बढ़ रही हैं। आपको बताऊँ इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड इस वक्त बढ़ रहा है और उसका रेट हो चुका है $4,629 फी आउंस। हमें याद रखना चाहिए 28.3 ग्राम है। चांदी की कीमत $90 फी आउंस क्रॉस कर गई है। तारीख की बुलंद तरीन सतहें हैं। लोकली भी हम देख रहे हैं कि चांदी जो है वो इस वक्त 10 ग्राम की कीमत 9,575 हाइस्ट एवर। सोने की कीमत 4,81,000 फी तोला हाइस्ट एवर। सिल्वर और गोल्ड का बढ़ना वाज़े कर देता है पूरी दुनिया को कि अब हालात कुछ कशीदा होने वाले हैं, जिसकी वजह से इनकी कीमतें बढ़ रही हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि आज पाकिस्तान के अंदर भी एक पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग के नाम से इस्लामाबाद दारुल हुकूमत के अंदर एक अहम इवेंट, जहां हमारे सारे पॉलिसी मेकर्स हमें नज़र आए, वफाकी वज़रा हमें नज़र आए, आम तरीन तकरीरें की गई। सबसे पहले बात करें फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब साहब की, तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के जो सरकारी इदारे हैं 1,000 अरब रुपए का नुकसान कर रहे हैं पाकिस्तानियों का। हमारे टैक्स पेयर का पैसा है जो ज़ाया होता है। ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस वो हैं जिनके लिए IMF ने कहा था कि इन्हें खुदारा बंद कर दीजिए अगर आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है। अब तक हम PIA की निजकारी कर पाए हैं बड़ी मुश्किल से। बाकी सारे इदारे पड़े हैं। बताया गया कि 24 इदारे उन्होंने भेज दिए प्राइवेटाइजेशन कमीशन को फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तरफ से कि इनकी प्राइवेटाइजेशन एज सून एज पॉसिबल की जाए। यही बताया गया कि कर्जे हमारे बहुत बड़ी हमारी प्रॉब्लम है और इसके लिए डेट मैनेजमेंट ऑफिस भी कायम कर दिया गया है। एक मुल्क जो कर्जों पे चल रहा है उसने एक कर्जों के खात्मे के लिए एक ऑफिस क्रिएट कर दिया है। मैं फिर सोचने मजबूर हुआ कि उस ऑफिस के भी बड़े खर्चे होंगे। क्या यार खर्चे हमें अपने कर्जे से करने चाहिए या नहीं। पॉपुलेशन के हवाले से बात की गई। अल्लाह का शुक्र है हमें एहसास नहीं है कि हम इतने बड़े प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे हैं। हम अपनी आबादी हमेशा देखते हैं कि जो नंबर्स बताए जाते हैं कि 25 करोड़ की है, ग्राउंड रियलिटी जब चेक करने जाते हैं तो हर कोई कहता है ज़्यादा है। कराची को 2-2.5 करोड़ का शहर कहा जाता है, इसे 3 करोड़ से ज़्यादा की यहाँ पर आबादी है। रहने वाले आराम से बात जानते हैं। हमारी आबादी जिस स्पीड से बढ़ रही है उसका जिक्र भी किया गया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की जानिब से कि अगर इसी तरह आबादी बढ़ती रही तो तरक्की मुमकिन नहीं। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसी तरह आबादी बढ़ती रही तो वी विल नॉट बी अ डेवलप्ड नेशन, हम तरक्की नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी सैडली मैं नहीं देखता कि हमारे बचपन में ऐड चलती थी हम दो हमारे दो। अब तो वो ऐड भी नहीं चलती है, वो अवेयरनेस कैंपेन भी नज़र नहीं आ रही, तो वो प्रायोरिटी नज़र नहीं आ रही हुकूमत की। ये यकीनन लफ्जी गोलाबारी है जो होती रहेगी। ये भी कहा गया कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं पाकिस्तान आए हैं। 20 नए इन्वेस्टर्स पाकिस्तान ने एंटर किया है पिछले 18 महीनों में। गूगल, आरामको, बड़े बड़े नाम हैं, वाफी एनर्जी, टर्किश पेट्रोलियम और साथ साथ बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान छोड़ के भी गई हैं हाई टैक्स रेट की वजह से और ऑफ कोर्स बिजली और गैस की बड़ी कीमतों की वजह से उनकी नज़र में यहाँ कारोबार करना मुनाफा बख्श नहीं था। हमारी इकनॉमिक कंडीशन हम जानते हैं और इस इकनॉमिक कंडीशन को वाज़े सामने रखते हुए जहाँ पर हमारी आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है, 21 साल की बुलंद तरीन बेरोज़गारी है, माइक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स तबाहकुन है, मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हैं, जिसकी वजह से हमारी हुकूमत हमेशा फ़ख्र से कहती है कि हमने मीशत को ठीक कर लिया। लेकिन जब तक माइक्रो इंडिकेटर्स सही नहीं होंगे आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा। आज भी हम देखते हैं कि अशिया खुरनोश की कीमतें हों, बेसिक ज़रूरियात हो, बिजली गैस के बिल हों, बहुत कुछ है जो पाकिस्तानी को परेशान किए हुए है। सोने चांदी की कीमतें तो दूर की बात है क्योंकि यहाँ पे तो कुछ खुश नसीब ही हैं जो सोना चांदी खरीद सकते हैं। ज़्यादातर हमारी आबादी सिर्फ इन रेट्स को सुन के सोचती है कि काश वो दिन है कि हम भी खरीद सकें। मईशत की बात करेंगे, पॉलिटिक्स की बात करें तो हम जानते हैं कि अली अमीन गंडापुर PTI के साबिक चीफ मिनिस्टर हैं KPK के, उनका एक स्टेटमेंट आया है। वो स्टेटमेंट ये है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है उसमें अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। सोहेल आफरीदी साहब का स्टेटमेंट उससे अपोजिट है, मुतज़ाद है, जिसकी वजह से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वजह है कि अली अमीन गंडापुर साहब ये स्टेटमेंट अब आके दे रहे हैं इतने वक्त के बाद और सोहेल आफरीदी इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। क्या कोई इंटरनल रिफ्ट है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई वजह है, कोई टारगेट है जो अचीव करने की कोशिश की जा रही है। एक अच्छी खबर और आई है जो मैं आज प्रोग्राम में डिस्कस करना चाहूँगा पंजाब से। पंजाब में सरकारी महकमों में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। बताया गया आइंदा सरकारी महकमे सिर्फ इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियाँ खरीद सकेंगे। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू है, हम कब से बात कर रहे हैं।
ہم تو دعا کر رہے تھے کراچی میں وہ دن آئے کہ جب پلاسٹک کی تھیلیاں یہاں سے ختم ہو جائے. پنجاب میں وہ دن آ چکا ہے, وہاں پہ پلاسٹک کی تھیلیاں نہیں ہوتی ہیں. لیکن اگر ہمیں ماحول دوست کی طرف بڑھنا ہے, ماحول دوستی کی طرف بڑھنا ہے, ہمیں مقابلہ کرنا ہے آنے والے وقت میں, تو دس از دا سولوشن. آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, ناروے دنیا کا وہ ملک ہے جہاں پہ الیکٹرک گاڑی جس کے پاس ہوتی ہے اس کو انکم ٹیکس کم دینا پڑتا ہے, سڑک پہ اس کے لیے ایک الگ لائن ہوتی ہے, اس کو اتنی بینیفٹس دیے جاتے ہیں, اس کو اتنے فائدے پہنچائے جاتے ہیں کہ وہ خود سوچتا ہے کہ کاش یہ تو میں سب سے پہلے کام کروں گا کہ میں اپنی پیٹرول گاڑی بیچوں گا اور ہائبرڈ اور الیکٹرک گاڑی لوں گا تاکہ یہ کاربن فٹ پرنٹ دنیا سے کم ہو سکے اور ہم اپنی ماحول کو بچا سکیں. گفتگو کا آغاز کروں گا, ویلکم کرنا چاہوں گا اپنے مہمانوں کو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے. موجود ہیں امجد علی خان نیازی صاحب فرام پاکستان, تحریک انصاف کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ہمیشہ ہم ان کے شکر گزار رہتے ہیں ان کی قیمتی وقت کے لیے. نیازی صاحب تھینک یو سو ویری مچ. پاکستان پیپلز پارٹی سے شیلا رضا صاحبہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے, تھینک یو شیلا صاحبہ. عظمیٰ کاردار صاحبہ ہمیشہ اپنا وقت نکالتے ہیں ہمارے پروگرام کے لیے. عظمیٰ کاردار فرام PMLN, السلام علیکم, بہت شکریہ. سر, اب دنیا جس طرف جا رہی ہے اور ہم جس طرف جا رہے ہیں, معاشی طور پہ آپ کو پاکستان کی ڈائریکشن صحیح لگ رہی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم کبھی قرضوں سے نجات پا سکیں گے؟ اور جو بات ہو رہی ہے JF-17 تھنڈر کے آنے والے مسلسل آرڈرز کی, آئے روز ہم یہ خبریں دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ, اس کے اوپر ہی بات کیجیے گا نیازی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتوئی سب سے پہلے میں SIFC کو لوں گا کہ ان کا جو رپورٹ انہوں نے شائع کی اس میں خود کہا ہے کہ یہ جو ماڈل ہے یہ ماڈل کولیپس کر چکا ہے آپ کا فائنینشیل. آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ IMF کی اٹھا کے دیکھ لیں, آج پاکستان کے اندر آپ کی 40% جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ بیٹھ گئی ہے, آپ کی لارج مینوفیکچرنگ انڈسٹری بیٹھ گئی ہے, آپ کے سیمنٹ پلانٹ جہاں 3 شفٹیں ہوتی تھی آج 1 شفٹ بھی مطلب بڑی مشکل سے وہ چل رہی ہے. اس کے علاوہ آپ کی یہ دیکھیں کہ جو آپ کی تھی مطلب جو آپ بھیج رہے تھے باہر کی دنیا کو اپنی پروڈکٹ, کیا وہ پچھلے 5 سال میں وہاں سے کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے یہ دیکھ لیں. ایکسپورٹس, اچھا اس کے علاوہ آپ کہاں کھڑے ہیں, آپ کی غربت جو ہے وہ 12-12.5 کروڑ لوگ غربت کی سطح سے نیچے چلے گئے ہیں, یعنی کہ ایک وقت کے کھانے سے نیچے چلے گئے ہیں. آپ کے لوگ جو ہے وہ 3.5 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. آپ کی مہنگائی جو ہے 50% سے زیادہ چلی گئی ہے. اس وقت بے روزگاری جو ہے وہ ہائی ریٹ چل رہا ہے. یہ لاسٹ 3 ڈیکیڈز میں اتنی بے روزگاری نہیں ہوئی. دیکھیں اس وقت ملک چل نہیں رہا, ملک سروائیو کر رہا ہے, چل نہیں رہا. بیسیکلی وجہ کیا ہے کہ آج پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی ہے. دوسرا آپ کا یہ کہنا کہ JF تھنڈر سے آرڈر ملے, اللہ کرے ہو, ہم کب چاہتے ہیں کہ نہ ہو, لیکن کچھ نظر بھی آئے نا, کچھ گورنمنٹ اپنی چیزیں مطلب بہتر کرے. بہتر تو کر نہیں رہی. آپ کی یہاں سے لاکھوں لوگ یہاں سے آپ کے پروفیشنل پاکستان سے چھوڑ کے جا رہے کہ اللہ نے کرم کیا ہے کہ آپ کے ریمیٹنسز آ رہے ہیں, ادروائز اگر یہ نہ آئے ہوتے تو بیسیکلی تو آپ کولیپس کر چکے ہیں. آپ کا جو فائنینشیل ماڈل ہے, آپ نے کتنا سونا اور چاندی جمع کیا ہے؟ آپ نے کتنا سونا اور چاندی جمع کیا ہے؟ میرے پاس پیسہ ہوگا تو میں جمع کروں گا نا. یہ تو امیر لوگوں کے چونچلے ہیں. آپ کو سیاست نہیں آئی نیازی صاحب, آپ کو سیاست نہیں آئی لگتا ہے. ہمیں سیاست آئی ہے لیکن ہم وہ سیاست نہیں کرنا چاہتے جو گندگی سے جنم لے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ والد صاحب نے بھی ہمیں حق لال کھلایا اور ہم نے اپنے بچوں کو بھی حق لال کھلایا ہے. یہ حرام خوری ہمارے خون میں شامل نہیں ہے. نیازی صاحب یہ بتائیں, نیازی صاحب ہم چھوٹے تھے, ایڈ چلتی تھی, بچے 2 ہی اچھے, ہم 2 ہمارے 2. پھر ایک وقت آیا کہ پاپولیشن ہمارا مسئلہ رہا ہی نہیں. ہم نے کہا کہ آبادی بھلے بڑھتی رہے, کوئی اس کی اویئرنیس کیمپین نہیں رہی, اس کی وزارتیں ضرور بنی رہیں لیکن کام ان کا کچھ نہیں ہوتا تھا. آج ہمارے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں آبادی اسی طرح بڑھتی رہی تو ہم ترقی کبھی نہیں کریں گے. اور میں چیک کر رہا تھا, ہر 6 سیکنڈ میں ایک بچہ پاکستان میں پیدا ہو جاتا ہے. آپ کی نظر میں سر کیا آبادی کو ہم سیریس کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ یہ پرابلم ہم کیوں اگنور کر رہے ہیں؟ پہلے امپورٹنٹ تھا, آج امپورٹنٹ نہیں ہے. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ نیازی صاحب؟ دیکھو, رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. اللہ کے احکامات ہیں, جو روح اس نے بھیجی اس کا رزق اس نے بھیجنا ہے. یہ تو فائنینشیل ماڈل ہے نا یہ لوگوں کے. تو آج کیا آبادی نے آپ کی ترقی روک دی؟ آپ نے ٹیکنالوجی پہ عمل کیا ہے.
ٹیکنالوجی کو کب آپ نے اپنایا ہے؟ بدقسمتی ہے کہ عام آدمی کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ سارا کے سارا مورد آپ کہہ نظام رہے ہیں عام آدمی کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے، اس لیے وہ صرف بچے پیدا کر رہا ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچے اللہ کی ذات دے رہی ہے تو میں تو اس پہ نہیں رکاوٹ بن سکتا یا آپ بن سکتے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ماڈل آپ کا فائنینشیل ہے، کیا اس میں عام آدمی کے لیے کچھ بچا ہے؟ کیا عام آدمی کو ریلیف مل رہا ہے؟ کیا اس وقت ملک کے اندر سٹیبلٹی ہے؟ اور اگر سٹیبلٹی نہیں ہے تو پھر معاشی سٹیبلٹی کیسے آئے گی جب آپ اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر ہی نہیں کریں گے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ہمارے وفاقی وزیر مصدق ملک صاحب نے بھی یہی بات کی ہے آج اس تقریب کے اندر کہ ہر شہری کو یکساں مواقع فراہم ہونے چاہیے. سیڈلی وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو اپرچونٹی رئیس کے پاس ہے وہ غریب کے پاس نہیں، جو قانون رئیس کے پاس ہے وہ غریب کے پاس نہیں. جتوئی اس وقت میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اس وقت ملک کے اندر 4 سسٹم چل رہے ہیں. ایک برہمن سسٹم ہے، ایک ویش ہے، ایک کھشتری ہے، ایک شودر ہے. آپ اور ہم شودر ہیں. جو برہمن ہیں ان کو ساری فیسلٹی ہے، وہ دبئی بھی ان کی جائیدادیں ہیں، ان کی لنڈن میں بھی جائیدادیں ہیں، ان کی دنیا کے ہر ملک کے اندر جزیرے بھی ہیں. ہمارے کیا ہے اور آپ کے؟ آپ کے پاس سر گوگل کمپنی کا آفس آ گیا ہے، آپ کے پاس آرامکو کی اتنی بڑی آئل کمپنی ہے سعودی عرب کی، اس کا دنیا کی سب سے بڑی، اس کا آفس آ گیا ہے. آپ کے پاس ٹرکش پیٹرولیم کا آفس آ گیا ہے. 20 کمپنی آئی ہیں 18 مہینوں میں، فورن انویسٹرز. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ جو یہاں سے میری بات سنیں نا، جو یہاں سے چلی گئی ہیں ہزاروں کمپنیز دبئی چلی گئی ہیں یا باہر کے ملکوں میں چلی گئی ہیں، ان کا حساب بھی تو کر کے دینا. بڑی بڑی ان کو صحیح سے کام کرنا نہیں آتا تھا سر، اس لیے ان کو بند کرنا پڑ گیا. اچھا، ایگریکلچر کی تھی، میڈیسن کی تھی، اچھا بزنس کمیونٹی تھی آپ کی جو فری لانسنگ کام کرتے تھے، آئی ٹی کے اندر بے شمار کمپنیز تھی، وہ چلی گئی ہے. کیا وہ آپ کا نقصان نہیں ہوا؟ اور وہ لوگ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری بند کر کے اپنی انڈسٹری باہر کی دنیا میں شفٹ کر دی، وہ آپ کو لاس نہیں آتا؟ اربوں ڈالر آپ کے چلے گئے. شیلا صاحبہ، تھینک یو سو ویری مچ میڈم فار یور پریشیس ٹائم. جزاک اللہ خیر. پہلا سوال جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہم پاکستان پالیسی ڈائیلاگ کے نام سے جو تقریب دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں، اس کے اندر ہمارے وزیر خزانہ، وزیر پلاننگ، ہمارے سارے وفاقی وزراء وہاں موجود تھے، اور نائب وزیر اعظم بھی تھے. سب نے تقاریر کی اور بڑی بڑی باتیں ہوئی ہیں. ملک کی معیشت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ 1000 ارب تو ہمارا صرف سرکاری ادارے ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں. ہم اس وقت قرضوں پہ رہے ہیں اور قرضوں کو کم کرنے کے لیے ایک نیا آفس بنایا گیا ہے. یہی بتایا گیا کہ آبادی بڑا مسئلہ ہے، اسی طرح بڑھتی رہی تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے. فورن کمپنیاں آ بھی رہی ہیں، جا بھی رہی ہیں. آپ کی اوپینین میں شیلا صاحبہ، آپ اپنے ووٹر سے کنیکٹڈ رہتی ہیں، ہماری اکنامک ڈائریکشن صحیح ہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہم ایک دن ترقی یافتہ ملک بنیں گے یا ہم ایسے ہی چلتے رہیں گے؟ شیلا صاحبہ. اچھا، بہت شکریہ. میں سب سے پہلے ایک بات کہوں گی کہ یہ ٹھیک ہے کہ وزیر خزانہ صاحب بہت ایفرٹ لے رہے ہیں، لیکن ہم پوری دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس تیزی سے دنیا کے حساب سے ہمارے ملک میں جو ہے مہنگائی بڑھنی چاہیے تھی، انہوں نے اس کو روکا ہے اپنی حکمت عملی سے. لیکن عام عوام اور میں بھی اس وقت خوش ہوں گی جب اس کا ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا. ہمیں نیچے ہر چیز سستی ملے گی، آٹے کی قیمتیں بڑھ گئی، ہر چیز کی بڑھ گئی. تو ایک عام پاکستانی جو ہے وہ تو ان باتوں کو نہیں سمجھ رہا. اور میں بھی اکانومی کے معاملے میں بہت ہی کمزور ہوں، اس کے باوجود کہ میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہوں اکنامک افیئرس کے، اور بہت ساری ہم نے میٹنگز ایسی کی جو ان کیمرہ تھی، لیکن اس کو سمجھنا اور اس پہ بس چپ رہنا ہی بہتر ہوتا ہے. لیکن عوام جو ہے ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ کے ساتھ بہتر ہوگی. عوام کے حالات بدلے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ملک جو ہے وہ ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ہونا شروع ہو جائے گا، عوام کے حالات میں بدلے. تو دوسری بات جو ہے میں یہ بھی کرنا چاہوں گی کہ ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر خزانہ یہ بات کر رہے ہیں، اور 4 دن پہلے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ایک وزیر کہہ رہے ہیں کہ مزید صوبے بناؤ، مزید وزیر اعلیٰ بناؤ، مزید کیبنٹس بناؤ، مزید سیکریٹریٹس بناؤ. تو بھائی صوبے، سیکریٹریٹ اور کیبنٹ جو ہیں وہ ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ہوتے، اس پہ پیسہ لگتا ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے. انفیکٹ یہ وہ بات ہے جو میں عظمیٰ صاحبہ کی طرف بھی لے کے چلوں گا. عظمیٰ صاحبہ، شیلا صاحبہ دل سے بات کرتی ہیں اور ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتی ہیں کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک قرضوں میں ہے، ہم IMF کے ذریعے چل رہے ہیں،
دوسری طرف ہم حکومت کے خرچے دیکھتے ہیں, ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. پھر حکومت آگے کہتی ہے کہ ہم نے نئے آفیسز بنانے ہیں, ڈیٹ مینجمنٹ آفس, قرضوں کو ختم کرنے کے لیے ڈیٹ مینجمنٹ آفس بن گیا. چلے ہم سمجھ جاتے ہیں یہ بات بھی. لیکن اب جو بات شیلا صاحبہ نے کی کہ حکومتی وزراء آ کے کہتے ہیں کہ مزید چیف منسٹرز لاؤ, مزید آفیسز بناؤ, مزید جتنے یہ آفیسز بڑھیں گے اتنے خرچے بڑھیں گے. ہم یقیناً بہتر مینجمنٹ تو چاہتے ہیں, لیکن رائٹ ناؤ وی کی ناٹ افورڈ سو مینی آفیسز. آپ کا اوپینین سچویشن پہ میڈم؟ طلحہ دیکھیں, یہ کسی اگر وزیر نے بات کی ہے تو ان کی پرسنل اوپینین ہو سکتی ہے. علیم خان صاحب, میڈم علیم خان صاحب, یہ ان کی وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, ذاتی رائے ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ تو صرف پارلیمنٹ کی ثوابدید ہے. آپ نے اگر صوبے بنانے ہیں اور تو وہ تو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوگی, ڈسکشن ہوگی بڑی لینتھی ایک قسم کی, اور اس کے بعد اگر کوئی کنسنسس ہوگا ایک کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ آپ یہ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے صوبے بنانے ہیں, اگر آپ پوری پارلیمنٹ سمجھے کہ یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے, لیکن ابھی تو فی الحال اس طرح کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے, تو پھر ذاتی رائے ہو گئی نا ان کی. JF-17 تھنڈرز کے جس سپیڈ سے آرڈرز آ رہے ہیں, مجھے امید ہے کہ ہمارا جو $19 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ جلدی ختم ہو جائے گا. جی بالکل, یہ بہت ایک خوش آئند بات ہے, اور پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو دے شوڈ بی پراؤڈ, ان کو فخر کرنا ہے کہ ہمیں اتنے جو ہم نے مارکہ حق جیتا, اس کے بعد ساری دنیا جو ہے وہ ہمیں ہماری طرف دیکھ رہی ہے کہ بھی ان کے جہاز بہت اچھے ہیں, ان سے ہم آرڈر پلیس کریں گے. سارے انڈونیشیا ہو گیا, یہ ہمارا سعودی عربیہ کو ہم دے رہے ہیں, آذربائیجان کو ہم دے رہے ہیں, بہت سارے ملکوں کو دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ چائنا کے ساتھ ہماری جو CPEC-2 جو ہے وہ رواں دوا ہے, اور ایک بہت بڑا اٹامک انرجی کا پلانٹ لگنے جا رہا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ کرائسس ہمارا جو ہے وہ انرجی کا ہے. ہم اپنی بزنس کمیونٹی کو سسٹین اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ بجلی انڈیا میں سستی ہے اور بنگلہ دیش وغیرہ میں سستی ہے, اور ہمارے ملک میں بجلی مہنگی ہے, کاسٹ آف پروڈکشن وہ ہے زیادہ ہو جاتی ہے. تو جب وہ اٹامک نیوکلیر پلانٹ ہمارا لگ جائے گا, اس سے بہت بہتری آ جائے گی ہماری انرجی جو کرائسس ہے. اب یہ آپ نے صحیح کہا کہ مائکرو لیول پہ ہم نے ابھی اور ایفرٹ کرنی ہے, لیکن اس میں بھی دیکھیں نا انفلیشن 38% سے اب سنگل ڈیجٹ میں 4 اور 5% پہ آ گئی ہے. آپ کا انٹرسٹ ریٹ بھی اب سنگل ڈیجٹ میں آ گیا ہے. یہ سارے جو چیزیں ہیں, اور اب پیٹرول دیکھیں 4-5 دفعہ جب بھی گنجائش ہوتی ہے حکومت پیٹرول کی قیمت کم کرتی ہے. ہم نے جو مریم نواز صاحبہ نے جو پنجاب میں ان کے 100 سے زیادہ انیشیٹیوز ہیں, وہ سارے ہمارے کمزور طبقات کے لیے ہیں. میرا گھر میری چھت ہو گئی, پھر دھی رانی ہو گیا, پھر یہ کلینک آن ویلز ہو گیا. ہر چیز انہوں نے انشور کی ہے کہ جو پنجاب کے لوگ ہیں ان کو فری ٹریٹمنٹ ملے, فری میڈیسنز ملیں, ان کو سارے بہتر ایجوکیشن ملے. ٹرانسپورٹ دیکھیں, اب ای بسز جو ہیں ہر جگہ چل رہی ہیں, خواتین کے لیے فری ہیں, بزرگوں کے لیے فری ہیں. تو یہ بہت ساری فیسلٹیز ہیں. عظمیٰ صاحبہ پاپولیشن کے لیے مریم صاحبہ کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیں یہ پاپولیشن جو ہے نا, یہ ایک ٹکنگ ٹائم بام ہے. اس پہ اگر ہم نے کنٹرول نہ کیا تو ہم جو مرضی کر لیں, ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ پورا ہی نہیں ہو سکتا اگر ہماری پاپولیشن گروتھ جو ہے نہیں رکے گی, اور ہماری ہر چیز جو ہے وہ کمی کی طرف جائے گی, وہ اوپر بہتری کی طرف نہیں جائے گی. عظمیٰ صاحبہ بہت ساری خواتین اپنی سیونگز کو سونے چاندی میں کنورٹ کر رہی ہیں, آپ نے کر دیا؟ آپ کو بڑا شوق ہے سونے چاندی کا. غریبوں کو ایسے ہی شوق ہوتے ہیں میڈم, رئیسوں کو تو. دیکھیں میری اگر ذاتی رائے آپ لیں, دیکھیں سب سے زیادہ جو بہترین زیور آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ تعلیم ہے. سب آپ اپنا پیسہ زیور پہ نہ خرچ کریں, ان کو تعلیم دینے پہ خرچ کریں. جب وہ پڑھ لکھ جائیں گے وہ خود کما لیں گے, خود جتنا مرضی سونا انہوں نے لینا ہوگا وہ لے لیں گے. لیکن یہ جو ہے نا کانسیپٹ کہ جلدی سے آپ شادی کر دو اور اس شادی کے لیے آپ نے زیورات بھی دینے ہیں, اپنے جہیز بھی دینا ہے, یہ لعنت ختم کریں, آپ یہ ختم کریں. ویسے اگر آپ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ ضرور رکھیں, لوگ رکھتے ہیں اپنے پاس, برکس وغیرہ رکھتے ہیں, لیکن یہ میرے خیال میں اگر پیسہ جو ہے سرکولیشن میں رہے تو وہ زیادہ بہتر ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ویسے برکس کا آپ نے ذکر کیا تو میرے دماغ میں جو ہے وہ ایک کلو والی سونے کی
ब्रिक ईंट आ गई। अल्लाह ताला हम सबको अता करे, आमीन। इस बात में कोई शक नहीं कि दहशतगर्दी पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा मसला है और इससे मुकाबला हम काफ़ी दिहाइयों से कर रहे हैं। मुशर्रफ एरा से जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुई थी और हम जानते हैं कि इसके हवाले से बहुत सारी बातें होती रहती हैं और रिसेंटली हमने देखा DGI-SPR साहब की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, काफ़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें जिक्र किया गया दहशतगर्दी का, बताया गया कि इसकी जड़ें KPK में हैं, कनेक्टिविटी अफगानिस्तान से है, सरपरस्ती सियासी है। और फिर हम देख रहे हैं कि सियासतदानों की जानिब से, स्पेशली PTI की जानिब से आज भी कुछ टेररिज्म के हवाले से स्टेटमेंट्स आती हैं। अली अमीन गंडापुर साहब बड़ी वक्त मंजर से गायब रहे, वापस आते हैं, वो एक स्टेटमेंट जारी करते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उस पर अफगान सरजमीन इस्तेमाल होती है। सोहेल आफरीदी साहब का स्टेटमेंट आता है कि वो डिनाई करते हैं कि कोई सबूत ऐसे वाज़े मौजूद नहीं है और उन्होंने तस्लीम नहीं किया, उन्होंने इनकार कर दिया इसको तस्लीम करने से। और फिर बातें शुरू हो जाती हैं, बातें होती हैं कि अंदर ही अंदर रिफ्ट है, अली अमीन गंडापुर साहब किसी और पैगाम के साथ आए हैं, कोई मिशन के साथ आए हैं और कुछ करना चाहते हैं, सोहेल आफरीदी के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करना चाहते हैं। सोहेल आफरीदी और अली अमीन की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। गुफ्तगू आगाज़ करेंगे, मेरे साथ अमजद न्याजी साहब मौजूद हैं, शहला रजा साहबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। शहला साहबा, थैंक यू फॉर योर टाइम, बट बिफोर आई कम टू यू, न्याजी साहब आपसे क्लैरिफिकेशन चाहूँगा पहले मैं कि ये जो बातें हो रही हैं कि सोहेल आफरीदी साहब ने इनकार कर दिया मानने से, अली अमीन गंडापुर साहब साबिक CM एतराफ़ कर रहे हैं कि अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान में और इसको मुद्दा बना के PTI के अंदर एक दरार की बातें की जा रही हैं। न्याजी साहब, योर ओपिनियन। जतोई, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी हो, पाकिस्तान का दिफा हो, हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारी जान भी हाजिर है, क्योंकि पाकिस्तान के वजूद के साथ हम सब का वजूद है और अगर ये पाकिस्तान है तो हम हैं। इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है, थॉट ही नहीं है, ख्वाब में भी नहीं सोचा जा सकता कि इंसान गलती करे कि ऐसा सोचे। बात यह है कि पार्टी तमाम जो है अपनी अपनी ओपिनियन होती है। मुझे नहीं पता कि सोहेल आफरीदी ने क्या बयान दिया है, क्योंकि न मैंने उनका बयान पढ़ा है, सुना है, और इसी तरीके अली भाई का भी मैंने नहीं पढ़ा। तो उन्होंने जो आप कह रहे हैं दोनों एक पेज पे हैं, कोई नहीं, आपस में उनके कोई इख्तलाफ नहीं। आपने देखो कि KP की असम्बली के अंदर जो है वो अमन जिरगा मुनक्किद किया गया और जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया और वहाँ पे जो है कि हर जहाँ पे दहशत गर्दी थी वहाँ पे अमन जिरगे मुनक्किद हुए और मिलके जो है इस दहशत गर्दी के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। दोनों शख्सियात दहशत गर्दी के हवाले से अपने अपने इरा के अंदर बेपनाह काम किया है और हम समझते हैं कि दहशत गर्द के खात्मे ही से पाकिस्तान की तरक्की का राज जो है वो पिन रहा है। लेकिन सर, अली अमीन गंडापुर इतने वक्त गायब रहे, सामने आते हैं और ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, अजीब नहीं लगा आपको? नहीं मेरे भाई, देखे ना वो उनके अली भाई ने जो बात की है, मैंने कहा मेरे इल्म में नहीं आई कि आपने कोई मुझे बयान उनका जो है वीडियो पे, मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया है। वो पहले भी अपना KP गवर्नमेंट के लिए उनकी जो कुर्बानियां है या KP की अवाम के लिए उनकी कुर्बानियां है ना, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मिलके काम कर रहे हैं दहशत गर्दी के हवाले से, सोहेल आफरीदी भी, अली भाई भी, तो इसमें कोई उनके कोई इख्तलाफ नहीं। वैसे हम जानते हैं कि डायलॉग की जरूरत सियासी मंजरनामे पर भी है और आज पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग हो रहा है, तो उसमें अपोजिशन वाले क्यों नहीं थे न्याजी साहब? क्या वो डायलॉग का हिस्सा नहीं बन सकते? कहाँ पे हो रहा है मुझे नहीं पता, और अगर गवर्नमेंट खुद स्पेस नहीं देना चाहती नेशनल डायलॉग के लिए तो उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। बिल्कुल ठीक सर, मैं उस्मा साहबा की तरफ भी लेके चलूंगा। उस्मा साहबा, आपका ओपिनियन सिचुएशन पे? मैडम, ये तलहा, इतना अफसोस होता है कि ये जो दहशतगर्दी का नासूर है, पूरी कौम यकजा है, इसलिए क्योंकि हमारी 70,000 जानों का हमने नुकसान हमें हुआ है, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं लोगों ने। अब आप इसको, यानी कि अगर आप दहशतगर्दी पे ही आप रियासत के साथ खड़े नहीं हो सकते तो फिर आपका मकसद क्या है यहाँ पे होने का? अब सोहेल आफरीदी को देखें, इतनी गैर जिम्मेदाराना उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जी वो अफगान कैसे मुलविस हैं, हमें आप एविडेंस दे। आप मामे लगते हैं, आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं, पूरी एक हुकूमत हमारी है, एक पूरी रियासत है, उन्होंने 10 दफा अफगान हुकूमत को एविडेंस भी दिया है और बावर भी कराया है कि आपकी सरजमीन से रीग्रुपिंग होके तो यहाँ पे दहशतगर्द हमले करते हैं और हमारी जिस तरह से वहां पे एक बाकायदा जंग भी हुई है, उसके बावजूद ये इनकी कहानियां आप सुनते जाएं और शर्माते जाएं। ये इनकी तो सहूलतकारी नहीं खत्म होती है। वो जो 20,000 TTP के लोग इन्होंने इंडक्ट किए अपनी पार्टी में, तो वो तो इनका, मैं तो यही कह सकती हूँ कि इनका मिलिटेंट विंग है और ये उसका सियासी रुख बनते चले जा रहे हैं। ये क्यों हर जो पॉलिसी बनती है हुकूमत की,
افغانیوں کو ہم نے 40 سال ہم نے مہمان نوازی کی، لیکن اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ ہماری دہشت گردی پھر شروع ہو گئی ہے اور اس میں بہت سارے افغان بھی ملوث ہیں، تو آہستہ آہستہ کر کے جو ایک طریقہ تھا ان کو بڑی عزت کے ساتھ ہم نے واپس بھیجا. یہ ادھر بھی اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، کیوں آپ بھیج رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ ہے وہ. بھئی آپ افغان حکومت کے ترجمان ہو کہ پاکستان کے رہائشی بالکل ٹھیک ہو؟ میڈم. اور قبائلی عمائدین جو ہیں جن کی یہ باتیں کرتے ہیں وہ ہمارے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل ٹھیک وہ میڈم. سب سے زیادہ صوبہ جو متاثر ہے دہشت گردی سے وہ کے پی ہے. ہم کے پی کے لوگوں کو اکیلے تو نہیں چھوڑ سکتے نا، لیکن یہ ان کی کیا ٹریننگ ہے، یہ کس طرح سے دہشت میں یہ گردی کو سوال ختم کر سکتے ہیں؟ شیلا صاحبہ آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں کہ آپ سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی کا ملٹری ونگ ہے، آپ کی نظر میں ٹیررزم کا سلوشن کیا ہے؟ یور اوپینین میڈم. دیکھیے شیلا رضا صاحبہ سے زیادہ کسی کا بھی اگینسٹ دا ٹیررزم ویژن ہمیشہ سے کلیئر نہیں ہے، اور ہمارا تو اتنا کلیئر ویژن ہے کہ بی بی صاحبہ نے یہ بتا دیا کہ ٹیررزم وہ ناسور ہے کہ ایک عورت کو اس کے خلاف بھی آواز بلند کرنی پڑے اور جان سے جانا پڑے تو اسے گزر جائے، اور لکیر کھینچ دی. لیکن اس کے بعد بھی ہمیں یہ آوازیں آئیں کہ ہمارے صوبے میں آپ نہ کریں کیونکہ ہم آپ کے خیالات ہمارے خیالات سے ملتے جلتے ہیں. 2010 میں پھر عمران صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ جی یہ ہمارے بچھڑے بھائی ہیں، ناراض بھائی ہیں، ان کو آفیسز دینے چاہیے. پھر 2012 میں جب گورنمنٹ گئی پاکستان پیپلز پارٹی کی اور الیکشن ہونے لگے تو ان ٹیررسٹ نے کہا کہ پیپلز پارٹی جہاں جلسہ کرے گی، جہاں کچھ کرے گی، پبلک گیدرنگ کرے گی، ہم وہاں بام بلاسٹ کریں گے. ہماری پارٹی نے کیمپین نہیں کی اور تمام پارٹیز پھرکتی پھری انہوں نے کیمپین کی، اور پی ٹی آئی نے تو بڑے کہا کہ ہم نے اتنے 100 جلسے کر لیے. اور عمران خان آن ریکارڈ ان کی اسپیچ ہے کہ رکو طالبان میں آ رہا ہوں، اور طالبان کہتے تھے ہمارے نمائندہ ہیں. اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی فوج، یا ہم یہ کہنا ہمیں بلکہ اب یہ کہنا چاہیے کہ نہ صرف فوج بلکہ ہماری پوری عوام ان کے نشانے پہ ہے. کے پی میں پولیس سے لے کے سب ریاست انڈرسٹینڈ کر گئی ہے کہ یہ ہم ان سے مذاکرات غلط ہیں. جتنی دفعہ بھی مذاکرات ہوئے انہوں نے خراب کیے. اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ ہم تو پہلے بھی کہتے تھے جب بڑے بڑے دانشور، جنہیں میں ہمیشہ دانشور کہتی ہوں، وہ بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ جی افغان طالبان تو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو ہم یہ کہتے تھے پیپلز پارٹی والے کہ بھائی وہ بالکل لڑ رہے ہوں گے لیکن یہ ٹی ٹی پی کو پناہ دیتے ہیں. جب یہ یہاں پہ بلاسٹ وغیرہ کر لیتے ہیں، جب یہاں پہ ٹیررزم کرتے ہیں تو یہ وہاں جا کے چھپتے ہیں. تو پیپلز پارٹی والے ماتوب تھے اور ہم پہ نشانے لگتے تھے. تو اب جو یہ ساری بات ہے اس میں سب کو پتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے کس سے روابط ہیں، افغانیوں سے ہیں، بھارت سے ہیں. اور اب علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہمیں معلوم ہے. رہی بات جو جرگہ ہوا تھا وہاں پہ، تو دیکھیے اس جرگے نے اس بات سے تو انکار ہی نہیں کیا تھا کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن نہیں ہونا چاہیے. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو باقاعدہ نیشنل ایکشن پلان جس کو پاس کیا گیا ہے اس کا حصہ ہے، اور اس کی وجہ سے ہم بہت ایک بہتر وقت میں آئے. لیکن وہ اس سے منع کیا تھا کہ کوئی اس طرز کا نہ ہو کہ علاقہ خالی کرایا جائے اور یہ کیا جائے، تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب یہ اپنی پارٹی کی ناکامی اگر ہو رہی ہے مختلف اوقات میں تو اس میں آپ کہیں کہ تیار ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ، اور نہیں ہے کوئی اس طرح کا، اور پھر وہی ہے کہ اپنی پارٹی سے آواز پہ آئیں. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اچھی خبر ہے، پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا حکومتی سرکار جو بھی گاڑیاں لے گی یا ہائیبریڈ یا الیکٹرک ہوگی تاکہ کلائمیٹ چینج سے مقابلہ کیا جا سکے. اس پر گفتگو کریں گے. سب سے پہلے سوال پوچھنا چاہوں گا اپنے مہمان سے. میں مریم نواز صاحبہ اور ان کی حکومت نے ایک بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے کہ پنجاب میں جو سرکاری گاڑیاں خریدی جائیں گی اب سے وہ الیکٹرک یا ہائیبریڈ ہوں گی. کلائمیٹ چینج کو دیکھتے ہوئے سر ماحول دوستی بہت ضروری ہے. اسلام آباد میں درخت کٹ رہے ہیں تو ہر کوئی شور مچا رہا ہے، لیکن میری نظر میں یہ جو کروڑوں گاڑیاں پاکستان میں دوڑ رہی ہیں، اگر ان کے اندر ہم یہ الیکٹرک ہائیبریڈ کو پروموٹ کریں، ٹیکس فری کریں اور اپرچونٹیز دیں تو اس سے کاربن فٹ پرنٹ بہت کم ہوگا. نیازی صاحب یور اوپینین. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں یہ رپورٹ آئی تھی جس میں انہوں نے کروڑوں اربوں روپے کی سرکاری گاڑیاں خریدی ہیں. وہ گاڑیاں تو خرید چکے ہیں، اب اس کے پابندی لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ تو تب ہوتا کہ جو پہلی گاڑیاں لی ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی وہ نہ خریدتے. چلیں سر، بیٹر لیٹ دین نیور سر، دیر آیت درست آیت. وہ کہتے ہیں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، آئے اس زود و پشیماں کا پشیماں ہونا. اب کیا فائدہ ہے؟
شیلا صاحبہ، سندھ حکومت یہ اعلان کرنے والی ہے، ہم الیکٹرک بسز تو لے کر آ رہے ہیں، اسکوٹیز بھی لے کر آئے ہیں، ٹیکسیاں بھی لا رہے ہیں، شرجیل صاحب کیا ہم یہ اعلان کرنے والے ہیں کہ ہم بھی اب الیکٹرک اور ہائیبرڈ گاڑیوں پہ جائیں گے شیلا صاحبہ؟ اچھا، میں جب کیبنٹ میں تھی ظاہرہ آج سے تقریباً 2.5 سال پہلے، تو بہت یہ بات ہو چکی ہے، اور اس میں یہ تھا کہ نئی گاڑیاں سندھ حکومت نے بہت عرصے سے نہیں خریدی ہیں. تو اچھی بات ہے کہ اگر انہوں نے نئی گاڑیاں نہیں خریدی ہیں تو نئی گاڑیاں خریدنے سے پہلے وہ بھی کوئی اچھا ڈیسیشن لے لیں، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں سندھ حکومت کے سرپرست اعلیٰ کو پچھلے ہفتے ہی نئی گاڑیاں مل گئی ہیں سر، میڈم چیف منسٹر. ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے بھی نئی ڈیسیشن لیا. میں تو اس کو پھر نہیں کہہ سکتی کہ نہیں یہ نہیں، تو پھر انہوں نے بھی نئی ڈیسیشن لیا، ان کو بھی لے لینا چاہیے تھا. اور اگر یہ میں سمجھتی ہوں کہ اتنی تعداد میں آ کے اور بہتر ہو سکتے ہیں گاڑیاں. اور دوسری بات جو ہے میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس وقت آپ لوگ کو کیونکہ پتہ نہیں ہوتا، سندھ کے لوگ جو ہے نا ان کو اپنی چیزیں بیچنی نہیں آتی. اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا بایو میتھین گیس کا جو پروجیکٹ ہے، منصوبہ جو ہے وہ سندھ میں لگا ہوا ہے، جس سے روزانہ کی بنیاد پہ 23,000 کیوبک میٹر بایو میتھین پروڈیوس ہو رہی ہے، لوگوں کو دی جا رہی ہے. اس سے جو ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے اس سے ریسائکلنگ آف واٹر بھی ہو رہی ہے اور اینٹیں بھی بنائی جاتی ہیں. اور دوسری جو بات ہے میں یہ کہوں گی کہ جیسے یہ اسموک گن وغیرہ کی باتیں ہیں، جب ان کو کوئی حکومت لے تو بہت زیادہ چھان بین کے لے، کیونکہ دیکھیں چونا لگ گیا اس پہ. وہ اسموک گن جو ہیں وہ صرف جہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے. آپ کہہ رہی ہیں مریم نواز صاحبہ کو کسی نے چونا لگا دیا میڈم اسموک گن پہ؟ مطلب دیکھیے، مریم نواز صاحبہ ہوں، میں ہوں، یا کوئی اور چیف منسٹر ہو، ان کو بریفنگ دی جس نے، اس نے صحیح بریفنگ نہیں دی. یہ اسموک گنز جو ہیں یہ بیجنگ میں اس جگہ لگا کے وہ کیا گیا تھا جہاں کنسٹرکشن ہو رہی تھی. اس میں اتنا پانی خرچ ہوتا ہے اور یہ صرف 3 گھنٹے مؤثر رہتی ہے کہ وہاں پہ پانی ڈال دیا جائے اور وہ جو ڈسٹ اٹھی ہے وہ ختم ہو جائے. اگینسٹ دا اسموک نہیں ہے یہ. نے انوائرمنٹ کو بہتر سے بہتر بنانا ہے. کوئی بھی درخت جو ہوتا ہے، کوئی بھی ہرا بھرا درخت جو ہے وہ ہیومن فرینڈلی ہوتا ہے. وینٹن درخت کر کے اس کی کٹائی آپ کر سکتے ہیں کہ بدنما درخت، لیکن آپ اسے کاٹیں اور پھر دوسرے ملکوں سے منگائیں اور ایک بجٹ بنائیں. بڑے افسوس کی بات ہے، آپ کے ملک کا موسم اور آپ کے ملک کے جو لوکل درخت ہیں وہی آپ کے لیے بہتر ہیں. بالکل ٹھیک. عظمیٰ کاردار صاحبہ، آپ کی گورنمنٹ وفاق کے اندر درخت کاٹنے کی وجہ سے آج کل بدنام چل رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم جانتے ہیں کہ ایک بڑا اچھا قدم مریم صاحبہ نے اٹھایا ہے کہ الیکٹرک اور ہائیبرڈ گاڑیاں پنجاب حکومت لے گی. آپ کی ان دونوں خبروں کے اوپر رائے بتائیے گا. جو باتیں شیلا صاحبہ نے کی کہ اسموک گن کے اوپر مریم نواز صاحبہ کو صحیح بریفنگ نہیں دی گئی. دیکھیے، ان کی تو نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا. one of the worst affected countries by climate change. اور مریم نواز صاحبہ کے لیے تو یہ ٹاپ پرائیورٹی ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری اس وقت تقریباً 11 پنجاب کے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ ای بسز جو ہیں وہ رواں دواں ہیں اور لوگوں کو ٹرانسپورٹ مل رہی ہے اور وہ ایکو فرینڈلی ٹرانسپورٹ ہے. اسی طرح سے اب جو گورنمنٹ کی کوئی گاڑیاں خریدی جائیں گی وہ بھی ساری اسی نظام کے اوپر چلیں گے، کیونکہ 80% پولوشن جو پھیلتی ہے اور جو اسموگ وغیرہ وہ ٹرانسپورٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. اور یہ جو اسموک گن کی بات کر رہی ہیں، دیکھیں جو بھی ہمیں کوشش، یہ اسموک گن استعمال ہوئی ہے تو ہمارا جو ایئر کوالٹی انڈیکس بہتر ہو گیا ہے، خاص طور پہ لاہور میں. شیلا صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں I'll come back to you عظمیٰ صاحبہ. شیلا صاحبہ کہیے پلیز. دیکھیے، میں یہ کہتی ہوں کہ جب COP29 ہوئی تھی نا، تو پاکستان کے صرف 2 پروجیکٹ تھے وہاں پہ جس پہ پاکستان کو ریڈیوس کاربن ایمیشن کا کریڈٹ مل رہا تھا، اور وہ دونوں پروجیکٹ سندھ کے تھے جس میں الیکٹرک بسز تھی. اور اس کے علاوہ جو مینگرووز ہیں، ظاہر ہے وہ سندھ ہی کر سکتا ہے، بلوچستان کی سائڈ ہو سکتے ہیں. تو یہ جو الیکٹرک وہیکلز ہے یہ سندھ نے انٹروڈیوس کر کے اس کی تعداد بڑھائی، اور اب ظاہر ہے کہ پنجاب نے بھی یہ کیا. اسی طرح جو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی یا ہمارے مختلف صوبوں کی پرائرٹی ہے کلائمیٹ چینج اور بجٹ بھی رکھا گیا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ اٹھائیے اور EPA کا اسٹاف چیک کیجئے. اسٹاف تک ہمارے ہاں کلائمیٹ چینج میں نہیں ہے، ہمارے ہاں بس کٹ پیسٹ کی پالیسی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ 30 بلین سے زیادہ زراعت میں نقصان ہوا ہے. اور میں IPU میں گئی تھی، آپ کی اگر 1 منٹ کی اجازت تو IPU میں گئی تھی.
اب پاکستان کا تھوڑے دنوں بعد یہ مسئلہ ہوگا کہ ہمیں کاربن کے ساتھ ساتھ ریڈیوس میتھین ایمیشن بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ ہماری گرین ہاؤس گیسز جو ہے اس میں سے اب 39% جو گیس پروڈیوس ہو رہی ہے وہ میتھین ہے، جو کہ وارمر ہے، 6% کاربن ڈائی آکسائڈ سے. اور الحمدللہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں IPU میں، اور اس دفعہ میری ریکمنڈیشنز کو بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے. عظمیٰ صاحبہ جی تنہا اب COP30 جو بھی ہوا تھا اس میں ہمارا پروجیکٹ جو تھا اس کو ایک ایگزامپل بنا کے تو وہاں پہ پیش کیا گیا تھا ستھرے پنجاب کا. اور آپ دیکھیں کہیں بھی آپ پنجاب میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ چاہے وہ چھوٹا ڈسٹرکٹ ہو، بڑا ڈسٹرکٹ ہو، دیہات ہو، شہر ہو، بہترین صفائی کا نظام چل رہا ہے. سو مچ ہو کہ BBC نے برمنگھم کو اس کی مثال دی ہے کہ جو پنجاب میں ستھرا پنجاب کا جو پروجیکٹ چل رہا ہے وہ آپ لوگ بھی فالو کرنے کی کوشش کریں. وہ درختوں کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا فیڈرل حکومت کی، وہ جو میں نے جہاں تک مجھے علم ہے، جو میں نے وہاں بھی ان کی اسٹیٹمنٹس پڑھی ہیں، کچھ ایسے درخت تھے جیسے جن سے الرجیز بہت پھیلتی تھی. جی شہتوت اور کے جنگلی درخت، ان کی وہ کچھ ان کو میرے خیال میں میڈم آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن وہ جو طلال چودھری صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے کہا تھا نا کہ اسلام آباد کا ماسٹر پلان ہے جس میں کچھ حصہ گرین ہے اور کچھ حصہ براؤن ہے، تو یہ جملہ سننے کے بعد بہت سارے لوگ مسکرا اٹھے میری طرح. میں دیکھیے میں یہ کہوں گی کہ آپ کا انوائرمنٹ جو ہے اور کلائمیٹ اس پہ کام ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ نہ صرف صوبے بلکہ آپ کے پڑوسی ممالک جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے جو ہے مل کر کام نہ کریں. تھینک یو عظمیٰ کاردار صاحبہ، تھینک یو شیلا رضا صاحبہ، تھینک یو نیازی صاحب. کلائمیٹ چینج کے اوپر پروگرام آگے بھی کرتے رہیں گے. مجھے اجازت دیجیے. I will see you tomorrow. I'm out of time. Until then, اللہ حافظ.